अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ये मैं सूरह कहफ इन डेप्थ स्टडी का पार्ट प्ले कर रही हूँ 67 और 68। ठीक है, ये दुआ प्ले करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्सला अंबियाअहु मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन व दुआअतन इला दीनिहिल क़वीम तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्तफ़ा मिनहुम सय्यदुल कौनैन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जअलहु अलैहिस्सलाम अनवारल उयून व जलाअल क़ुलूब वसल्लिम अलैहि फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला या रब्बल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल कहफ की आयत नंबर 60 से हमने सूरतुल कहफ का छठा हिस्सा शुरू किया है और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और खदिर अलैहिस्सलाम की कहानी आ रही है। और ये जो सफ़र मूसा अलैहिस्सलाम का शुरू हुआ था, इल्म का सफ़र, ये मूसा अलैहिस्सलाम की एक छोटी सी ख़ता के बाद शुरू हुआ था। जैसे हमने अहादीस के हवाले से कल बात देखी थी, कुरान इसके बारे में खामोश है कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। अहादीस बताती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बनी इसराइली के सवाल पूछने पर कि जिसने कहा था कि कौन ज़्यादा इल्म वाला है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं ज़्यादा इल्म वाला हूँ। और आपको बताया था कि ये एक बहुत ही लॉजिकल अजम्पशन थी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी। मिसाल के तौर पर यहाँ हम सब बैठे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, आप में से कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो माशाल्लाह ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। आप ही लोगों में अगर मैं ये आप में जुमला बोलूं कि मैं पूछूं आपसे कि आप में ज़्यादा ग्रामर जानने वाला कौन है, तो आप में से कोई कहे कि जी फौजिया को बहुत ग्रामर आती है, लेट्स से, या सादिया को बहुत ग्रामर आती है। तो अब ये आपका ये जुमला, ये कहना कि इसमें आपकी पकड़ तो नहीं होगी कि नहीं, आपको कहना चाहिए था अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। हम यहाँ ये तो नहीं कह रहे कि सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रामर ज़मीन पर किसको आती है, ये मैं और आप क्लेम नहीं कर सकते, इसलिए कि आपके और मेरे पास इल्मुल गैब नहीं है। ना हम पूरी ज़मीन के लोगों को जानते हैं, ना हम पूरी ज़मीन के ऊपर इल्म रखने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। लेकिन अगर मैं इसी गैदरिंग में पूछूं कि आप सब में जो है कौन है ज़्यादा ग्रामर का इल्म रखने वाला, और आप कहती हैं कि मेरी फ़लाँ दोस्त है, मुझे मालूम है, मैं बाकियों को भी जानती हूँ, इसके पास ज़्यादा इल्म है, तब इस बात पर उसकी अल्लाह पकड़ नहीं करेगा कि तुम्हें कहना चाहिए था अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन याद रखें, जो आम लोगों के लिए ख़ता होती है, मामूली सी बात होती है, या ख़ता भी नहीं होती, जो आम लोगों के लिए एक हल्का सा जो है उनकी गुफ्तगू होती है, वो अंबिया के लिए ख़ता का मामला हो सकती है। इसलिए कि उसूल क्या है, जिसके दर्जे हैं सिवा उसके सिवा मुश्किल है। अल्लाह ताला क्योंकि अंबिया को इतना आला मुकाम पर लेकर जाते हैं कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनकी ज़ुबान से जो भी जुमला निकले वो बहुत प्रोफाउंड जुमला हो, उसमें कहीं किसी किस्म का तकब्बुर नज़र ना आ रहा हो, उसमें किसी किस्म का जो है वो रिया नज़र ना आ रही हो, उसमें किसी किस्म से जो कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे सामने वाला जो है वो ऑफेंसिव मोड पर चला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ माथे पर चंद फ्रॉन्स आई थी, आबसा व तवल्ला, अरबी ज़ुबान में आबसा उबूस कहते हैं, सिर्फ ये जो हम यूं करके देखते हैं, बस हल्का सा, हम तो खैर बहुत ज़्यादा यूं करके देखते हैं, बाज़ लोग तो इतना ज़्यादा यूं करके देखते हैं कि उनके कंटिन्यूस यहाँ 2 लाइन्स ही पड़ जाती हैं, और वो इसलिए पढ़ती हैं कि हर वक्त माथे पर फ्रॉन्स रहती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि आप कुरैश के सरदारों से उस वक्त बात कर रहे थे, उनको दावत दे रहे थे, और उस वक्त अब्दुल्ला इब्न मक्तूम सहाबी जो कि नाबीना हैं वो आ गए थे, और जो कि गरीब सहाबा में आते थे, तो रसूलुल्लाह को उस वक्त थोड़ा बेहतर नहीं लगा कि इस वक्त ये मैं इनके सवाल का जवाब दूँ। आपको ये महसूस हुआ कि ये तो मेरे पास आते ही रहते हैं, इनके सवाल का जवाब तो मैं किसी वक्त भी दे दूँगा। अब्दुल्ला इब्न मक्तूम नाबीना थे, रसूलुल्लाह के चेहरे के जो भी तासुरात थे वो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम को नजर नहीं आए थे, लेकिन अल्लाह तो है, अल्लाह ने महसूस कर लिया था, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी के बारे में उनकी ख़ता को पिन पॉइंट करने के लिए कुरान के अंदर सूरत नाजिल कर दी। तो ये बात यहाँ पर भी हम अपने जहन में रखें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी गुनाह की बात नहीं की थी,
موسیٰ علیہ السلام نے ایک عام بات کی تھی، جو انسان کرے تو شاید اس کے اوپر اس کی کوئی پکڑ نہ ہو، لیکن انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ معاملہ تھوڑا سا ذرا سا، کیونکہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہیں، ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ پھر ان کا کردار بھی اتنا ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، بیلنسڈ اور ڈسپلنڈ بنے. تو اب انبیاء کی انٹیگریٹی اپنی جگہ پر، لیکن انبیاء کا معاملہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ جہاں انبیاء سے ذرا سی بھی خطا ہونے کی طرف معاملہ جاتا تھا، اللہ ان کی پکڑ کر لیا کرتا تھا، اللہ ان کو ریپریمانڈ کیا کرتا تھا، اللہ ان کی اصلاح کا معاملہ کیا کرتا تھا. تو یہاں بھی اسی اصلاح کے معاملے سے یہ بات شروع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 میں جو ہمیں کہانی شروع کی تھی وہ کہا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا تھا کہ میں چلتا رہوں گا، سفر کرتا رہوں گا، یعنی کہ جو اپوائنٹڈ ٹائم ہے جہاں اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے وہ شخص علم والا ملے گا، یہاں تک کہ میں 2 سمندر کی یونین پر پہنچ جاؤں، یا میں سال ہا سال چلتا رہوں گا. فتح کے الفاظ جو آئے تھے اس لفظ کے اوپر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ فتح کہتے ہیں نوجوان کو، ایک ایڈلٹ کو، ایک ایڈلٹ کے لیے جو ہے وہ فتح آتا ہے. 17 پلس سے یوزلی ایج جو شروع ہوتی ہے وہ عربی زبان میں فتح کی کیٹیگری میں آتی ہے. فتح اسی روٹ ورڈ سے جس سے فتویٰ آتا ہے. فتویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ لینے کو تو ہم سب تیار ہوتے ہیں، میننگ نہیں آتا ہمیں فتوے کا. فتویٰ ہم میں سے ہر ایک کو ہر وقت چاہیے ہوتا ہے، اس پر فتویٰ دے دیں، اس پر فتویٰ دے دیں، اس کا فتویٰ مل جائے. فتویٰ کا مطلب ہوتا ہے لیگل ورڈکٹ، لیگل رولنگ. فتح اس عمر کا کوئی انسان جس وقت وہ لیگل ہو جاتا ہے، یعنی کیا ہے، اس کو پاکستان کے اندر سمجھ لیں جو 18 سال عمر ہے، بعض ممالک میں 16 ہے، بعض میں 17 ہے. جیسے آپ لیگل ہو جاتے ہیں 18 ایئرس پر، اب آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل سکتا ہے، اب جو ہے آپ کو ID کارڈ مل سکتا ہے، آپ کا CNIC بن سکتا ہے. تو فتح ہے وہ عمر جس میں آپ لیگل ہو جاتے ہیں. فتیات عربی زبان میں ان لڑکیوں کو کہتے ہیں جو اپنے نکاح کا ڈیسیژن لینے کے لیے، یعنی جب وہ اس عمر میں آ جائیں کہ بالغ اور عاقل دونوں ہوں، اور ماں باپ کے مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ڈیسیژن لے سکیں کہ ان کو کس شخص کو ایز اے اسپاؤس ایکسیپٹ کرنا ہے اور کس کو ریجیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے بھی اسی روٹ ورڈ سے لفظ آتا ہے. فتیات کہتے ہیں ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو جو نکاح کی چوائس کر سکیں. تو یہاں پر لفظ آیا کہ آپ کا ساتھ جو نوجوان تھا وہ ایڈلٹ تھا اور اس عمر میں تھا کہ بات کو سمجھ سکتا تھا. آیت نمبر 61 میں آیا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا، پھر جب وہ دونوں ان سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچے، نسیا، دونوں بھول گئے. نسیا بتا رہے کہ یہ عربی میں ڈیول ورب ہے. صرف جو ان کے خادم تھے، جو ان کے شاگرد تھے، یوشع بن نون، قرآن ان کا نام نہیں لے کر آتا. احادیث، صحیح احادیث کے اندر آپ کو یوشع بن نون کا نام ملتا ہے کہ یوشع بن نون جن کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا نبی بنایا گیا، وہ ٹریننگ کے لیے آپ کے ساتھ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا نسیہ حوتہما، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. یعنی یوشع بن نون تو بھولے ہی بھولے، موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام کیسے بھول گئے کہ وہ آپ جب کہانی آگے پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی رسپانسبلٹی لگائی گئی تھی ان کے خادم کی کہ جہاں مچھلی جو ہے وہ موو کرے مجھے بتا دینا. اور موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے کہ مچھلی باسکٹ میں ہے یا نہیں ہے، اور یوشع بن نون بتانا بھول گئے کہ مچھلی تو خاموشی سے چلی گئی تھی. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا. قرآن بیلنسڈ ہے، جہاں جس کی غلطی ہوتی ہے وہاں اس کو پن پوائنٹ کرتا ہے. قرآن میں نیپوٹزم نہیں ملتا، اسی لیے اسلام میں نیپوٹزم نہیں ہے. اس لیے نہیں ہم کسی کو سزا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا اپنا بہت ہی قریبی ہے. جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو ریپریمانڈ کیا جاتا ہے. یہ خاندان کے اندر معاملہ انسان کو اپنانا چاہیے، یہ معاملہ انسان کو کلیکٹیولی اپنانا چاہیے، یہ معاملہ انسان کو ہر لیول پر اپنانا چاہیے. جہاں آپ کو لگے کہ سامنے 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے اور 2 میں سے ایک آپ کا قریبی ہے، لیکن ان دونوں کا جھگڑا سن کر آپ کو صاف محسوس ہو جائے کہ جو آپ کا قریبی ہے اس کی غلطی ہے، تو آپ کو اسلام اور حق کیا بتاتا ہے کہ جس کی غلطی ہے چاہے وہ کتنا بھی قریبی ہے آپ اس کی اصلاح کا معاملہ کیجیے. یہ نہیں کہ اگر اماں اور بھابھی میں جھگڑا ہو رہا ہے اور آپ پہنچی اور اماں نے اپنی کہانی سنائی آپ کو اپنی، اور بھابھی نے اپنی حد تک آپ کو انوالو کیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی ماں کی غلطی ہے، تو آپ کہیں کیونکہ میری ماں ہے تو اب میں اس کو بھابھی کے سامنے شرمندہ تو نہیں کر سکتی، سو میں بھابھی کو ہی 2 سنا دوں گی یا میں بھابھی کو ہی شٹ اپ کال دے دوں گی. یہ نہیں ہو سکتا. جہاں جس کی غلطی ہو، حکمت کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ
اس کو اس کی غلطی کا احساس دلا دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دونوں کو مینشن کیا. نسیٰ حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ جو مچھلی تھی اس نے ایک بہت ہی انڈر گراؤنڈ طریقے سے، ایک بہت ہی عجیب طریقے سے، ایک اسٹرینج طریقے سے اپنا راستہ سراب کی طرح کا جو تھا، جو کہ محسوس بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مچھلی ایسے راستہ بنائے گی، اس نے اپنا ایک راستہ سمندر کی طرف بنا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ 2 سمندر کی یونین پر آپ کو ہمارا ایک شخص ملے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 2 سمندر کی یونین تو بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے. آپ یوں ذہن میں رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اس لیے کہ آپ دریا کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے دوسرا سمندر جو ہے آ کے اس سے مل رہا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ کنارے کنارے جو ہیں اپنے غلام کے ساتھ چلتے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ سمندر جس جگہ پر ملتا ہے دوسرے سمندر سے وہ تو بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اور وہ شخص کہاں پر ہے جس کے پاس آپ مجھے بھیج رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ گائیڈنس دی تھی کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جائیں، اور یہ مچھلی جب زندہ ہو جائے گی، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے ساتھ فش ٹینک لے کے جائیں، مطلب زندہ مچھلی لے کے جائیں، یہ نہیں کہا تھا. آپ کو نشانی یہ بتائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے ساتھ بس ایک بڑی مچھلی لے جائیں. ہوت عربی زبان میں آتا ہے ایک اچھے بڑے سائز کی فش کے لیے، چھوٹے سائز کی نہیں، درمیانے سائز کی نہیں، اچھے بڑے سائز کی فش. بعض اسکالرز نے، بعض تفاسیر نے اس کو ویل کے سائز کے برابر بھی کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو غلام تھے، جو خادم تھے، وہ اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے. لیکن جو زیادہ اوتھینٹک روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیونکہ حدیث میں آپ پڑھیں تو الفاظ آتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیے کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اس کو مقتل میں رکھ لو. عربی زبان میں مقتل ایک کنٹینر کو کہتے ہیں. تو کنٹینر جس کو آپ سمجھ لیں کہ اٹھا سکیں، جس کو آپ کیری کر سکیں، مقتل ایسا کنٹینر ہوتا ہے. تو آپ اپنے ذہن میں سمجھنے کے لیے ایک پکنک باسکٹ لا سکتے ہیں کہ نارمل سائز کی پکنک باسکٹ جس کو آپ اٹھا بھی سکیں اور اس میں ایک بڑے سائز کی مچھلی بھی آ سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ہنٹ دیا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہ جس وقت آپ اپنے ساتھ جو مچھلی لے کے گئے ہیں وہ زندہ ہو جائے گی، بس سمجھ لیں یہی سائن ہوگا آپ کے لیے، اسی مقام پر آپ کو وہ شخص ملے گا جس کے پاس آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لی. جو احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو مچھلی تھی ان کا کھانا بھی تھی، یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں روسٹڈ مچھلی تھی، یہ نمک لگا ہوا، روسٹ ہوئی ہوئی، اس کو یہ کھا بھی رہے تھے. ان کے سفر کا کھانا بھی یہی تھی، اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ میراکلسلی اللہ اسی مچھلی کو زندہ کر دے گا، اور جیسے جیسے یہ مچھلی اپنا راستہ بنائے گی زندہ ہونے کے بعد، ویسے ویسے آپ اس کو ٹریس کیجئے گا کہاں جا رہی ہے، آپ کو وہ شخص مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح کا معجزہ جو تھا وہ دیا تھا. اب بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس سفر میں جب تھک گئے تو انہوں نے ایک کنارے پہ ایک شور کے کسی پاس پہ کچھ چٹانیں دیکھی، کچھ بولڈرز دیکھے. آپ نے کہا کہ ہم یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر آ کر جو ہے وہ آرام کیا، اور اپنی اس مچھلی میں سے ان دونوں نے کچھ کھایا، یعنی یہ کھائی ہوئی مچھلی تھی، اب پوری آپ صحیح سالم مچھلی نہیں تھی. اور پھر یہ دونوں سونے چلے گئے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ابھی آنکھ لگی ہوئی تھی، یوشع بن نون کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور اس نے اپنا راستہ بنانا شروع کیا. یہی وہ مقام ہے جہاں پر بعض مسٹک گروپس جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چٹان پر سر رکھ کے موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اس کے برابر والے چٹان کے اوپر ایک فاؤنٹین تھا جس کو وہ کہتے ہیں اپنی تفاسیر کے اندر ماء الحیاۃ تھا، زندگی دینے والا پانی تھا. اور یہی وہ فاؤنٹین تھا جس سے حضرت خضر نے جو ہے وہ پانی پیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اینڈلیس لائف مل گئی تھی، ایٹرنل لائف مل گئی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو کبھی موت نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہ بتایا، اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کو صحیح احادیث میں کہیں نہیں ملتی. مفسرین کے مطابق یہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے جس کو مینشن کیا جاتا ہے حدیث بنا کر. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو اپنی طرف سے ایک سائن بنانے کے لیے اس کو زندگی دی، اور یہ مچھلی جو ہے یہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کر اپنے کنٹینر سے نکلی، اپنی باسکٹ میں سے، اپنے مقتل میں سے نکلی.
آپ کو معلوم ہے یہ جو سمندر ہوتا ہے، ہمیشہ ہم تو الحمدللہ سمندر کے پاس رہتے ہیں تو ہماری آبزرویشن کافی اسٹرانگ ہے. آپ کو معلوم ہے جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے تو پانی کافی جو ہے وہ آگے تک آ جاتا ہے، اور جس جگہ پر کوئی بیٹھ کے گیا ہوتا ہے یا جس جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی گڑھا ہوتا ہے تو پانی وہاں جمع ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، کسی نے کوئی بچے بیٹھے انہوں نے وہاں بیٹھ کے سینڈ کاسل بنایا، ایک جگہ سے ڈگ کرتے ہیں دوسری جگہ جو ہے اس کو وہ ڈمپ کرتے ہیں، تو جہاں سے ڈگ کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ہول ہو جاتا ہے، گڑھا ہو جاتا ہے. جب ہائی ٹائیڈ آتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ گڑھا فوراً بند ہو جائے، اس ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے اس گڑھے میں پانی جمع ہو جاتا ہے. تو یوشع بن نون نے جو آبزرو کیا، جو کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ مچھلی اپنی باسکٹ میں سے میراکلسلی نکلی، جس کو یہ لوگ کھا چکے تھے، ثابت نہیں تھی. اللہ نے اس کو زندہ کیا اور یہ باسکٹ میں سے نکل کے وہ قریب ہی ایک ایسا گڑھا بنا ہوا تھا جس میں پانی آیا ہوا تھا ہائی ٹائیڈ کی وجہ سے، اس گڑھے میں چلی گئی، وہ جو ایک چھوٹا سا ایک پونڈ بنا ہوا تھا. اور اس کے اندر جا کر یوشع بن نون نے دیکھا کہ اس نے اپنا جو ہے وہ راستہ بنایا باسکٹ میں سے اور نکل کے وہاں جانا شروع ہو گئی. اب تو خیر بہت سی چیزیں یوٹیوب کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری سمجھ میں آنے لگ گئی ہیں. آپ نے اکثر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جو بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی مرتبہ سوشل میڈیا پہ ڈال چکے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ روڈ کراس کر رہی ہے. دیکھیے آپ نے کئی مرتبہ وہ کسی نے، اور ریئل مچھلی ہے واللہ آئی ایم شیور وہ فوٹو شاپڈ نہیں ہے، کسی نے اس کو ڈالا ہے کہ وہ ایک طرف کنال چل رہا ہے پانی کا سڑک کے ایک طرف اور دوسری طرف جو ہے وہ گھاس ہے، اور وہ پتہ نہیں کیسے وہ ایک چینل سے بنے ہوئے ہیں، ان چینلز میں سے ایک مچھلی جو ہے وہ تھوڑا سا باہر، جو مچھلی ہوتی ہے نا وہ اچھلتی ہے پانی میں سے، تو اچھلی پانی میں سے تو اچھلنے کی بجائے وہ پانی میں جانے کی بجائے سڑک پر آ گئی، اور سڑک سے وہ مچھلی جو ہے وہ پھر تھوڑا دور جا کے گری آدھے وے پہ کہ وہ اس کینال میں واپس جاتی. وہ پش کر کے مچھلی اپنے فنس کے ساتھ ساتھ، وہ ویڈیو کئی دفعہ میں نے دیکھی ہے، مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ اگر یہ آج پاسبل ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی پاسبل کیا تھا. اور وہ مچھلی اپنے جسم کو سڑک سے پش کرتے 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 گری پھر اٹھی پھر گری پھر اٹھی، آخر وہ اس واٹر چینل میں دوبارہ چلی گئی. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک واقعہ جو ہے یہاں پر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر اس کو رکھا کہ جو بیچ مڈ تھا اس میں پانی میں مچھلی چلی گئی، اور اس کے بعد جو یوشع بن نون تھے انہوں نے اس کو دیکھا. بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ جب اتنی انیوژل چیز دیکھی یوشع بن نون نے تو بھول کیسے گئے، اس لیے کہ آگے آیت میں آئے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا. اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی انیوژل چیز دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بھولتے تو نہیں ہیں، تو یوشع بن نون کیوں بھول گئے؟ اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی حکمتیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں سے جو سب سے اسٹرانگ حکمت ہے وہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ یوشع بن نون بنی اسرائیلیوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ 9 معجزے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھا چکے تھے، اور کوئی معمولی معجزے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا جو ہے وہ چمکدار ہو جانا ید بیدا، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے اوپر اللہ سے دعا کرنے کے اوپر جو ہے وہ مینڈکوں کی بارش ہو جانا، خون کی بارش ہو جانا، پورا ریور نائل جس کے لیے آتا ہے کہ وہ پورے کا پورا خون بن گیا تھا، اور اس طرح کے کئی معجزے، ٹوٹل 9 معجزات جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے آل فرعون اور بنی اسرائیلیوں کو دکھائے گئے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ کیونکہ یوشع بن نون بنی اسرائیلیوں میں سے تھے اور اتنے ان ایکسپیکٹڈ معجزے دے چکے تھے، اور دا گرینڈ معجزہ جو سمندر کو پھاڑ کر درمیان میں راستہ بنانے کا تھا، تو ان کو یہ کوئی معمولی بات نہیں لگی. انہوں نے کہا یہ بھی شاید کوئی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا جو میں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے اس لیے بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں بھول گیا. ہم ہوتے اگر، اور ہمیں سے کسی مچھلی کو جس مچھلی کو ہم آدھا کھا چکے ہیں، ہم اس کو باسکٹ میں سے نکلتا ہوا دیکھتے اور مڈ میں جاتا ہوا دیکھتے، اور مڈ میں پانی ہے تو اس میں اس کو فلیپ کرتے ہوئے دیکھتے، ہم فوراً ویڈیو بناتے اور اس کے بعد ہم کسی ٹی وی چینل والے کو کانٹیکٹ کرتے. ٹی وی چینل والے جو ہیں وہ لاؤڈ میوزک کے ساتھ بریکنگ نیوز چلا کے جو ہے وہ صبح 6 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک آپ کے کانوں کا حشر برا کر دیتے. ہم ہوتے ہیں نا، ہمارا حال یہی ہے، ہمیں ہر چیز جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ نمونہ لگتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے اس معجزے کو چھوڑا ہوا ہے جو معجزہ ہمارے لیے ہر دن ایک نئی بات لے کر آتا ہے. لیکن ہم غافل اتنے ہیں اس معجزے سے کہ ہمیں دنیا کی معمولی چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں مینشن کر دی اپنے بندے کے بارے میں کہ وہ بھولے کیوں تھے. یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کو اسکالرز نے ایسے ڈیفائن کیا ہے.
تعالیٰ نے ایک بات یہاں مینشن کر دی اپنے بندے کے بارے میں کہ وہ بھولے کیوں تھے. یہ وجہ ہو سکتی ہے جس کو اسکالرز نے ایسے ڈیفائن کیا ہے. آیت نمبر 62 میں آگے فرمایا فَلَمَّا جَاوَزَ، پھر جب وہ وہاں سے گزر گئے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے بیچ کی کہانی جو ہے سکپ کر دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ مچھلی کیسے وہ گڑھے میں گئی اور گڑھے میں پانی تھا اور پانی میں اس نے فلیپ کیا، اس کو سانس لینے کا موقع مل گیا، اس کو آکسیجن مل گئی. یہ ساری ڈیٹیل آپ کو احادیث میں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا جَاوَزَ، پھر جب وہ دونوں وہاں سے گزر گئے. یعنی اب آپ امیجن کریں کہ ان کی باسکٹ تھی ان کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے یہ نیپ لینے کے لیے راک کے پاس لیٹ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر زیادہ لیٹے رہے. یوشع بن نون کی جلدی آنکھ کھل گئی. یوشع بن نون نے اس مچھلی کے سین کو آبزرو کیا کہ کیسے اللہ نے اس کو زندگی دی، اور وہ روسٹڈ سالٹش مچھلی جو تھی وہ زندہ ہونے کے بعد پانی میں چلی گئی اور باسکٹ خالی ہو گئی. لیکن یوشع بن نون بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے اپنا سامان اور اپنی باسکٹ، اپنا مقتل اٹھایا اور اس کے بعد اپنی ٹریولنگ دوبارہ شروع کر دی. بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کو سفر کرتے ہوئے 24 گھنٹے گزر گئے. یعنی یہ والا پورا دن گزرا جس میں یہ چلے تھے، اور پھر پوری رات گزری. اگلے دن صبح ہو گئی. اس وقت کی بات اب آ رہی ہے فَلَمَّا جَاوَزَ، پھر جب یہ دونوں وہاں سے گزر گئے، قَالَ لِفَتَاهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا آتِنَا غَدَاءَنَا، انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا صبح کا ناشتہ لے کر آؤ. لَقَدْ لَقِينَ مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، یقیناً اس سفر میں ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے. اب ظاہر بات ہے 24 گھنٹے آپ چلتے رہیں گے اور ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. احادیث اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی نہیں تھی. دونوں چل رہے تھے. تو جب چلتے چلتے یہ لوگ آگے بڑھے اور موسیٰ علیہ السلام کو تھکن محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اپنے خادم سے آتنا غداءنا، لائیے اب ہمارا ناشتہ لائیے. اور ناشتہ کیا تھا ان کا؟ وہی مچھلی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھ رکھنے کو کہا تھا. اب جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا نام لیا تو یوشع بن نون کو کیا یاد آیا؟ اور ان کو یاد آیا اچھا مچھلی کو تو میں نے اس وقت دیکھا تھا. جیسے بچے نہیں ہوتے، اماں بہت 6 دفعہ ایک بات کہہ کے جاتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں، میڈ کو بتا دینا، میں جا رہی ہوں، یہ کروا لینا، یہ کروا لینا، یہ کروا لینا. اب اماں کلاس سے گئیں، اماں نے ظہر کی نماز پڑھی، اماں بہت تھکی ہوئی تھی، اماں سو گئیں. اماں کو پتا تھا بچے نے کام کروا لیا ہوگا، اور اماں کو دیکھ کر بھی بچے کو یاد نہیں آیا کہ میں میڈ کو دوبارہ کہہ دوں کہ اماں واپس آ گئیں، جو کام میں نے کہنا تھا نہیں یاد آیا. اب جب شام میں اماں سو کے اٹھیں تو اماں کی شکل دیکھ کے اماں نے کہا وہ کام کروا لیا تھا. تو پھر اس کے بعد بچے کا کیا حال ہوتا ہے؟ میں بھول گیا تھا، پھر یہی ہوتا رہتا ہے. تو وہ یوشع بن نون کا بھی یہی حال ہوا ہوگا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ناشتہ مانگا تو ان کو یاد آ گیا کہ جب آپ جو تھے وہ وہاں ریسٹ کر رہے تھے اس وقت وہ مچھلی جو تھی وہ بڑی عجیب طریقے سے ایک سراب کے ذریعے راستہ بنا کر وہاں سے چلی گئی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا. انہوں نے کیسے کہا؟ آیت نمبر 63 میں آ رہا ہے قَالَ أَرَأَيْتَ، قَالَ یوشع بن نون نے کہا. اچھا قرآن میں تو یہ نہیں آتا نا ہر جگہ پر کہ قَالَ فَتَاهُ، ہر جگہ نہیں آتا قَالَ موسیٰ. تو جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے. یہ قَالَ کون ہے کہنے والا؟ یوشع بن نون ہے. یوشع بن نون نے کہا أَرَأَيْتَ، کیا بھائی آپ نے دیکھا؟ ذرا نوٹ تو کریں. بچے نہیں کہتے اماں آپ ذرا نوٹ کریں، آپ دیکھیں بھلا. جیسے اماں کو بھی اپنے ساتھ سمپیتی کرنے میں شامل کر لیں گے. أَرَأَيْتَ، کیا دیکھا آپ نے؟ اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم اس چٹان کے پاس، اس بولڈر کے پاس، اس راک کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. فانی نسیت الحوت، تو میں تو مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے. تو انہوں نے جو اپنا بلیم تھا سارے کا سارا وہ شیطان پہ ڈال دیا. جو بچے یہاں بیٹھ کے کچھ سن رہے ہیں، اب ان سے جب بھی کوئی غلطی ہوگی، اماں کوئی کام کرنے کو کہیں گی تو وہ بہت آرام سے کیا کہیں گے؟ او آئی ایم سوری، شیطان نے بھلا دیا. ایزی ایکسکیوز. تو انہوں نے کہا وما انسانی ہو الا الشیطان، اور مجھے شیطان نے بھلا دیا، ان اذکرہ، کہ میں اس کا آپ سے ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، کہ کیسے عجیب طریقے سے اسٹرینج وے میں اس مچھلی نے اپنا راستہ جو ہے وہ سمندر میں بنا لیا. یہاں پر آپ کو کئی سبق ملتے ہیں، لیکن وہی بات کہ اب ہم ہر سبق پر اگر اتنا ٹائم لگائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، ہم بھی کچھوے کی رفتار سے آگے بڑھیں گے. چھوٹے چھوٹے وہ سبق جو ہمیں فوراً زندگی میں فائدہ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا پیسج علم کے بارے میں ہے.
علم کی ہرڈلز کے بارے میں ہے، علم کے ریوارڈز کے بارے میں ہے، علم کے امتحان کے بارے میں ہے، علم کا فتنہ ہے. تو علم کے اینگل سے یاد رکھیں آپ یہاں پر الحمدللہ وقت لگا رہی ہیں، اور آپ میں سے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو یہاں پر پہلے رمضان سے آ رہے ہیں اور الحمدللہ پوری کوشش کر کے روز آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محنت کو بہترین طریقے سے قبول کرے، اور اللہ ہمارا یہ عمل جب ہم روز محشر میں کھڑے ہوں اور اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں، اس وقت یہ ہماری نیکیوں میں سے نکلے، اور اللہ نہ کرے کہ ہماری کوئی غلطی، ہمارا کوئی گناہ اس نیکی کو کھا جانے والا ہو. اس لیے کہ نیکی بھی انسان کی بہت اہم ہوتی ہے. نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. نیکی بہت تیزی سے میرا کوئی گناہ کھا سکتا ہے، یا میری کسی انسان کے ساتھ زیادتی میری نیکیوں کو کھا سکتی ہے. تو یہ آپ کی اور میرے لیے الحمدللہ ایک علم کا سفر ہے جو آپ اور میں کر رہے ہیں. یہ جو علم کا سفر ہوتا ہے اور جو آپ اس وقت الحمدللہ اتنا وقت لگا رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو یہ ابھی جون کا مہینہ ہے، جتنا اس وقت الحمدللہ آپ سورہ کہف کو پڑھ کے انٹرنلائز کر رہی ہیں، آئی ایم شیور آپ میں سے جن لوگوں نے کل تلاوت کی ہوگی سورہ کہف کی، آپ کو ایک الگ مزہ آیا ہوگا تلاوت کرنے کا. اور انشاءاللہ اب آپ جب سورہ کہف کی تلاوت کریں گی، آپ کو اگر ہر بات نہیں تو چند باتیں ضرور یاد آئیں گی. لیکن اگر آپ ان چند باتوں کو بار بار ریوائز نہیں کریں گے، اگر آپ اور میں قرآن سے نہیں جڑیں گے، اگر آپ اور میں ایسے محفلوں سے اور ایسی کمپنیز سے اور ایسے دوستوں کے ساتھ اپنا تعلق نہیں رکھیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے دسمبر تک ہمیں کتنی باتیں یاد رہیں گی؟ علم اتنی ہی تیزی سے آپ کا اور میرا ساتھ چھوڑتا ہے جتنی تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اونٹ کی رسی چھوڑ دو تو وہ کہاں تک جاتا ہے. علم اتنی تیزی سے ساتھ چھوڑ جاتا ہے. تو علم کو کنٹینیوسلی ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ انسان بہت جلدی شیطان کے دھوکے میں آ کے اپنے علم کو بھولتا ہے. اور شیطان سب سے زیادہ حملہ ایک طالب علم پہ کرتا یہی ہے کہ اس کو علم کو بھلا دیتا ہے، تاکہ وہ کہے کہ کیا فائدہ ہوا میرا 20 دن جانے کا، 20 دن کا اتنا ریگولر علم جو ہے وہ مجھے 10 مہینے بھی یاد نہیں رہا مثال کے طور پہ. تو شیطان کا یہ عمل ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بھلاتا ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 گھبرائے نہیں، نمبر 2 ڈٹرمنڈ رہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے جڑ کے رہنا ہے، میں نے علم حاصل کرتے رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے یہی الفاظ کہلوائے کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس مچھلی کے عجیب طریقے سے پانی میں جانے کا اور زندہ ہونے کا ذکر آپ سے کرتا. آیت نمبر 64 فرمایا قالا، یہ کس نے فرمایا؟ اب یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ قولا کہنے والے کون ہیں؟ یہ ہیں موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم چاہتے تھے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ انڈیکیشن موجود تھی کہ جس وقت آپ کی مچھلی زندہ ہوگی وہی پوائنٹ ہوگا، آپ کو اپنی مچھلی کو فالو کرنا ہے اور آپ کو وہ شخص مل جائے گا جس سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ذالک ما کنا نبغی، ہم تو یہی چاہتے تھے. فرتدا آ رہا ہے، فا پلس ارتدا، فا امیجیٹلی، فا للتاکید فوراً، وہ دونوں اپنے فٹ سٹیپس پر واپس گئے. فرترد علی آثارہما قصصا، اور آپ کو معلوم ہے کہ شور کے اوپر، سی سائڈ کے اوپر، بیچ کے اوپر آپ کے فٹ سٹیپس بہت پرومیننٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو قصصا آیا ہے، یعنی بالکل قصصا آتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوئے گئے. اپنے انہی قدموں کے اوپر یہ واپس گئے تاکہ یہ فوراً کے فوراً جو ہیں وہ اپنی اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں انہوں نے نیپ لی تھی اور اپنی باسکٹ اپنے مقتل کو رکھا تھا. آپ دیکھیں جب ان کے خادم نے یوشع بن نون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وما انسانیہ الا الشیطان، مجھ تو شیطان نے بھلا دیا، الا اذکرہ، کہ میں اس مچھلی کا آپ سے ذکر کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے سمپل کیا کہا قال ذالک ما کنا نبغی، اوہو یہی تو ہم چاہ رہے تھے، یہی تو پوائنٹ تھا جہاں ہمیں یاد رکھنا تھا. کوئی غصہ نہیں کیا، حالانکہ پورا دن اور پوری رات سفر کر کے اب اس وقت پتہ چل رہا تھا جبکہ اگلا سورج آ چکا تھا کہ وہ باسکٹ میں مچھلی نہیں ہے، اور وہی پوائنٹ تھا جہاں پر ان کو جو تھا وہ تلاش کرنا تھا. خادم نے سمپل کہا اوہو سوری. اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا. اس میں کیا سبق ہے؟ جب آپ سے کوئی کہے سوری تو اس کا سوری ایکسیپٹ کر لیں، آگے سے اور آستینیں مت چڑھائیں. یہ ہمارا جنرل معاملہ ہے. ہم خاص طور پہ مجھے لگتا ہے ہم پاکستانیوں میں غصے کی ٹینڈنسی کچھ زیادہ ہی ہے. پھر ہم اس کے بعد کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارا پیچھے سے تعلق ایسے جلالی خاندان سے. یہ جلالی خاندان ہونا کوئی آپ کے لیے بیج آف آنر نہیں ہے. غصہ کرنے والا انبیاء کی سنتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہو سکتا. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہمارے اندر خون ہی چنگیز خان کا ہے.
تو آپ صرف ان کے اوپر انا للہ پڑھ سکتے ہیں، کچھ نہیں پڑھ سکتے. خون چنگیز خان کا ہونا آنر ہے یا رسول اللہ جیسا اخلاق ہونا آنر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا، اور یہی سنت آپ کو انبیاء کی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے انس بن مالک، ان کے لیے آتا ہے خدمت النبی 10 سنوات، میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے کسی بات پر یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ ایسے کیوں نہیں کیا، یہ ایسے کیوں نہیں کیا، یا کسی کام کے لیے انہوں نے مجھے کبھی ہارشلی نہیں کہا کہ میں نے یہ کرنے کا کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا. کیا کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے ہاتھ سے اپنے کام کر لیا کرتے تھے. انس بن مالک بھول جایا کرتے تھے، آپ پڑھیں سیرت اٹھا کر، انس بن مالک بھول جاتے تھے. ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کے مثال کے طور پر جو ہے وہ کرتے کو سینا ہے، بھول جاتے تھے تو اللہ کے رسول ڈانٹتے تھے، تمہیں نہیں پتا میں نے نماز پڑھنے جانا تھا، کیوں نہیں میرا کرتا سٹچ کیا؟ نہیں، کیا کرتے تھے اللہ کے رسول؟ اپنا کرتا خود سی لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود جوڑ لیا کرتے تھے. یہ انبیاء کی سنت ہے، ہمیں بھی اپنے اندر یہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جتنے لوگ آپ کے انڈر آتے ہیں خاص طور پر، اس لیے کہ ایک ہیومن ٹینڈنسی ہے کہ جو آپ سے بڑا ہوتا ہے اگر وہ آپ کو سوری بولتا ہے تو پھر بھی انسان جو ہے وہ صبر کے ساتھ اس کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. جب کوئی چھوٹا آپ کو سوری بولتا ہے ہمیں اور اکڑ آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اب اس کو غلطی کا احساس اور دلاؤ، شرمندہ ہو رہے اور شرمندہ کرو. یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے. جب کوئی آپ کو سوری بولے تو آپ اس کے سوری کو ایکسیپٹ کر لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں کسی قسم کی ہارشنس کا اظہار نہیں کیا اور بہت ہی نرمی کے ساتھ معاملہ کیا اور کہہ دیا کہ ہاں یہی تو وہ وقت تھا جس کی ہم تلاش میں تھے، یہی تو سائن تھا جہاں سے ہمیں ملنا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے اس مچھلی کو فالو کرنے کے لیے اپنے آثار پر واپس پلٹنا شروع کیا. اسکالرز کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو اسی چٹان کے پاس جہاں انہوں نے ریسٹ کیا تھا وہیں چھوٹا سا ایک گڑھا ان کو نظر آیا اور وہاں وہ مچھلی تھی اور ابھی بھی فلیپ کر رہی تھی، یعنی وہ ابھی اس کو اور پانی کی ضرورت تھی. تو تب احادیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اسٹک کے ساتھ جو ہے وہ مڈ میں راستہ بنانا شروع کر دیا. ہم ہوتے تم کیا کرتے؟ ہم کہتے مچھلی اٹھاؤ اور پانی میں پھینکو، اس کے بعد وہ ایسی کھوتی کبھی بھی نہ ملتی جب پانی میں پھینکتے، حالانکہ اس مچھلی کو فالو کرنا تھا. تو احادیث میں کیا آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سٹک سے اس گڑھے سے لے کر سمندر تک ایک چینل بنانے کی کوشش کی. سٹک کے ساتھ راستہ بناتے گئے، وہ ہوتا ہے نا پھر آپ پانی خود بخود وہاں سے یہاں تک آتا رہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس مچھلی کو زندگی دینے کے لیے تاکہ کم پانی کی وجہ سے بریتھ لیس ہو کے مر نہ جائے، اور یہ کہ اس کو راستہ بھی مل جائے آگے بڑھنے کا تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سٹک سے راستہ بنایا اور پھر دونوں نے دیکھا کہ بہت ہی امیز طریقے سے مچھلی اس راستے میں پش کرتے کرتے آگے بڑھنا شروع ہو گئی. دونوں کے لیے آتا ہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ دونوں متعجبین تھے، دونوں تعجب کا شکار تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت نظر آ رہی ہے کہ مچھلی جو ہے وہ ان کو اپنے پیچھے پیچھے فالو کروا رہی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے مل جاتی ہے. اس مچھلی کو فالو کرتے کرتے ان دونوں کو حضرت خضر جو ہیں وہ مل گئے. آیت نمبر 65 میں آگے آتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا، تو ان دونوں کو وہ بندہ مل گیا، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے جو تھا، آتیناہ، ہم نے اس کو دی تھی، رحمتن من عندنا، اپنے پاس سے رحمت، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے خاص علم عطا کیا تھا. یہ جو عبدم من عبادنا آیا ہے یہ حضرت خضر کے لیے آیا ہے. حضرت خضر مل گئے تھے اس مقام پر، یہ مچھلی کو فالو کرتے رہے یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ مچھلی جس چٹان کے پاس جا کے رکی اور اس کے بعد ایک دم سے سمندر میں غائب ہو گئی، اسی چٹان کے پیچھے جو تھے وہ خضر جو تھے وہ آرام کر رہے تھے. اور احادیث میں الفاظ آتے ہیں کہ بالکل کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، مطلب آرام کر رہے تھے تو اپنا چہرہ ویرہ سب ڈھانپ کے انسان سوتے ہیں نا تاکہ دھوپ نہ لگے شور کے اوپر، بیچ کے اوپر ویسے ہی جو ہے وہ دھوپ تیز ہوتی ہے. تو احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام مینشن نہیں کیا حضرت خضر کا، اور خضر ویسے بھی آپ کو کل بتایا تھا یہ ایک نک نیم ہے، ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے. اللہ نے صرف یہ کہا عبدم من عبادنا. اور عبدم من عبادنا قرآن میں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو عبدی کہتا ہے یا عبدن کہتا ہے تو عربی کے اصول کے مطابق وہاں پر اختصاص کا اسلوب آتا ہے. اختصاص خاص کرنے سے ہے، یعنی اللہ خاص طور پر اسپیشلی اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے میرے بندے عبادی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ افیلیشن کرنا چاہ رہا ہے اپنی ہمارے ساتھ، اللہ ہمیں ایسوسیٹ کرنا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دو اینگل سے
جو ہے وہ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یوزلی قرآن میں جو ہے اپنے لیے رائل وی استعمال کرتا ہے. اللہ کہتا ہے خلقنا، جعلنا، فرجنا. اللہ تعالیٰ اپنے لیے نا استعمال کرتے ہیں نا، ہم نے کیا، ہم نے بنایا، ہم نے کر دیا، ہم نے پھاڑ دیا. لیکن جب اللہ کہتا ہے اس طرح سے عبادی، عبادنا نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ خاص ایسوسیشن شو کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے. اور آپ کو پچھلی کلاسز میں بھی یہ بات مینشن کی تھی کہ عبد کا ٹائٹل انسان کے لیے ہائیسٹ مقام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اسراء والمعراج پر لے جایا گیا ہے تو آپ کے لیے اسی عبد کے ٹائٹل کو استعمال کیا گیا. وہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو لے گیا. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ اپنے عبد کو ایک رات لے گیا مسجد اقصی سے آسمانوں کے سفر کی طرف. تو یہاں پر بھی حضرت خضر کے لیے عبدن من عبادنا کے الفاظ آئے اور اللہ نے کہا کہ ہمارا وہ بندہ تھا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی. آتیناہ رحمتن. کچھ اسکالرس کے مطابق یہ رحمتن جو ہے یہاں نبوت کے مفہوم میں ہے. اگر آپ کو کل کا ایسنس کلاس کا یاد ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ رحمتن یہاں پر نبوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور وہ اسکول آف تھاٹ جن کا خیال ہے کہ نہیں حضرت خضر جو ہیں وہ نبی نہیں تھے، ایک عام اللہ کے نیک بندے تھے، نیک انسان تھے، انہوں نے کہا رحمتن سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں بہت پروویژنز دیے ہوئے تھے. زندگی کا سامان ان کے پاس بہت زیادہ تھا اور ایک کمفرٹیبل لائف گزارتے تھے. دیکھیں جو ہم نے کل 3 اسکول آف تھاٹس پر بات کی تھی، ایک مسٹک گروپ جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے پیر ولی اللہ تھے، ایک گروپ جو کہتا ہے کہ یہ نبی تھے، ایک گروپ جو کہتا ہے کہ نہیں نہ یہ ولی اللہ ٹائپ پیر تھے اور نہ یہ نبی تھے، بس ایک نیک انسان تھے. اگر آپ فرسٹ اور تھرڈ کو ٹیلی کریں گی تو اصل میں سب صوفیز کو تو نگیٹ نہیں کر سکتی ہوں، ظاہری بات ہے، میں سب صوفیز کو نگیٹ نہیں کر رہی، لیکن صوفیز کے اندر بھی ایک سیکٹ رہا ہے جو ایکسٹریمسٹ لیول پر گیا ہے. اگر آپ فرسٹ اور تھرڈ کو دیکھیں تو دونوں کے مطابق نبی نہیں تھے، ایک نیک بندے تھے. لیکن جب آپ ولی اللہ کے مقام کو انبیاء سے بڑھا دیں گے، اب یہ پرابلمٹک بات ہے. ولی اللہ انبیاء سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اسی لیے وہ ایک الگ کیٹیگری میں پھر چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک تیسری کیٹیگری ہے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی صوفی ملے جو کہیں ہاں اللہ کے نیک بندے تھے جیسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ سپرسٹیشیس چیزیں نہ انوالو کریں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، چلتے نہیں تھے بلکہ ہوور کرتے تھے ہوا کے اندر اور آسمان میں اڑتے رہتے تھے. اور ایک جو ہمارے ہاں ٹینڈنسی میرا خیال ہے سب کانٹیننٹ میں بہت زیادہ ہے کہ جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ ہر مشکل میں یا علی مدد کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ ہر مشکل میں یا ہر مشکل سے نکلنے کے لیے یا خضر مدد کہتے ہیں. آپ لوگوں نے شاید کہتے تھے سنا ہو، لوگ کہتے تھے یا کہتے ہیں. ان کو اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، زندہ ہستی اللہ کی ہے. ان کا معاملہ کیا ہے واللہ عالم. ہم یہ اوپینینز پڑھ سکتے ہیں، ہم ان اوپینینز کے سائے میں بیٹھ کر اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی آپ سے کہے کہ اچھا بالکل شارٹ بات بتائیے، ہم تو شارٹ بات نہیں بتا سکتے. اگین موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ آپ کو اور مجھے یہی کہنا ہے اللہ عالم. جب اصحاب کہف آپس میں جھگڑا کر رہے تھے کہ وہ 3 تھے یا 4 تھے اور 5 تھے یا 6 تھے، تو کیا کہا تھا ایک نے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اور سب سے اچھا جاننے والا اللہ ہی ہے. تو یہاں پر بھی جن لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے انہوں نے کہا رحمتن سے مراد یہاں پر نبوت ہے، اور جن کا خیال تھا کہ نہیں نیک انسان تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر کے لیے یہ بات بہت مشہور تھی کہ حضرت خضر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا زندگی میں نعمتیں دی ہوئی تھیں، پروویژن دیا ہوا تھا، تو ایک کمفرٹیبل لائف گزارتے تھے. اور یہ رحمت کا اوپینین وہ اس اینگل میں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہ کان فی معزل الناس یحتجونہ ولا یحتج علیہم. یعنی یہ کیا ان کی رحمت کا اینگل تھا؟ وہ اینگل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے پروویژنز دیے ہوئے تھے کہ لوگ ان پر ڈیپینڈنٹ تھے، وہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھے. یہ معاملہ تھا. اللہ کی رحمت تھی حضرت خضر کے اوپر کہ وہ بہت انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے تھے. پیپل نیڈ ہم بٹ ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی بڈی. اور یہ بہت بڑا انسان کی زندگی میں واقعی اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو، آپ کو لوگوں کی ضرورت نہ ہو. اور یہ ضرورت میں خاص طور پر اپنے اینگل سے ایموشنل نیڈ کے اینگل سے بات کر رہی ہوں. مجھے خوش ہونے کے لیے لوگوں کی ایکسیپٹنس نہیں چاہیے،
اگر آپ کے اور میرے اندر یہ چیز ڈیولپ ہو جائے تو ہم سے زیادہ ایموشنلی انرچڈ انسان کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ ریلیکس انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم لوگوں کی ناراضگی اور لوگوں کے خوش ہونے سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا لیں، ہمیں اس کی فکر ہو جائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں اس کی فکر ہو جائے کہ میرے اس عمل سے اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اگر یہ میری اور آپ کی فکر بن جائے گی تو ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا کریں گے اور لوگوں کی پریز اور لوگوں کی تعریفیں اور لوگوں کی ناراضگی سے اوپر رہیں گے۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہمارا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہو جائے گا، لوگ ہمیں اگر بہت زیادہ سر پر چڑھائیں گے تو ہم بہت زیادہ تکبر کا شکار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہمیں احساس رہے گا یہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، اللہ میری حقیقت جانتا ہے، اللہ اب جانتا ہے کہ میں کتنی خطا بھی کرتی ہوں، اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہے رحمت کا معاملہ، یہ والا خاص طور پر آج میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو ایموشنلی لوگوں پر ڈیپینڈنٹ مت رکھیں۔ جی یہاں پہ کسی کو کچھ ڈسکشن کرنا ہے یا کوئی پوائنٹ؟ اچھا مجھ سے نا ایک چیز مس ہو گئی تھی، اگر کوئی ایکسپلین کر سکے، آپ لوگوں سے بھی کچھ اگر مس ہو گیا تو یہاں پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ وہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ یوشع بن نون بھول گئے تھے، اور کیونکہ پھر وہ آگے بتا رہی تھی کہ وہ بنی اسرائیل سے تھے، اور وہ والی بات مجھ سے مس ہو گئی، کوئی ریپیٹ کر سکتا ہے پلیز؟ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے معجزے آئے تھے، اب جیسے سمندر کو پھاڑنے کا کتنا بڑا معجزہ تھا، لیکن انہوں نے اس کو ایک ریگولر تھنگ لی، تو جب اتنے بڑے معجزے وہ بھول گئے، یعنی کہ دیکھ کے سارا ان میں آئے، تو یہ تو ایک اس کو ایک انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ میں بھی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنے عصا مارا تھا، سمندر پھٹ گیا تھا، ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے، میں بھی یہ بھی وہی ہو، یہ بھی ایسے ایک نشانی ہو، ان کا ایک معجزہ بھی ہو۔ اچھا 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 اچھا، اوکے اوکے، ہاں یہ مجھ سے مس ہو گیا تھا اس وقت، صحیح سے۔ اور کسی نے کوئی بات کرنی ہے آپ کی، کوئی کنفیوژن ہو یا کچھ؟ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔